आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मन में डॉक्टर का सपना लिए एक लड़की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिए। बड़ी हिम्मत के साथ मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर एडमिशन के लिए आई तो फिजिकल हैंडीकैप रहने की वजह से एडमिशन नहीं दिया गया, तो कोर्ट से लड़ाई लड़कर अपने सपने को साकार कर लिया। परिस्थिति का गुलाम ना बनकर परिस्थिति को ही अपना गुलाम बना लिया। ऐसे विचार रखने वाली डॉक्टर रोशन जहां आज शनिवार 23 सितंबर 2023 को सोलापुर शहर के बेगम कमरुन्निसा कारीगर गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के हालात और लड़कियों को अपनी कमजोरी से लड़कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा लेकर संघर्ष करते रहने की बात की। उसी की रहमतों की हर घड़ी कायल रही हूँ मैं, उसी की रहमतों की हर घड़ी कायल रही हूँ मैं, कि जिसकी ज़ात ने बख्शी है ये गहराइयाँ मुझको। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ उस पाक ज़ात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, कि जिसने मुझे यहाँ पर इस मकाम पे लाकर खड़ा किया कि मैं आपके सामने अपनी बातें रख सकूं, मुझे इतनी इज्जत दी, शोहरत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद शुक्रगुजार हूँ मैं कमरुन्निसा स्कूल की, विकार सर की, अल हदीद एजुकेशन ट्रस्ट की, कि उन्होंने यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाकर मुझे इतना मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, आप लोगों के सामने एज अ मोटिवेशन स्पीकर ये दर्जा दिया मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। और आप तमाम बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी प्यारी बहनें, मैं आप सबकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आप यहाँ के तमाम बच्चे, टीचर्स, मैनेजिंग स्टाफ, यहाँ पर आए हुए अवार्ड अचीवर्स, मैं तमाम लोगों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह बहुत पुरजोश सलाम का जवाब आया है। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ बुलाने का मकसद आप लोगों को पता ही है, और आई थिंक कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टोरी को ऑलरेडी यूट्यूब पे देखा होगा, बट फिर भी मैं इन शॉर्ट आप सबसे अपनी रुदात कहना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख, MBBS किया है मैंने, MD पैथोलॉजी किया है। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, बट बाय चॉइस मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, और उस चीज़ के लिए मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों से स्टार्ट में ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो इब्तिदाई तालीम थी वो म्यूनसिपल उर्दू स्कूल से हुई। हम 3 बहनें एक भाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने हम बहनों को आला तालीम दी। और बचपन से मुझे डॉक्टर बनने का ख्वाब था, लोगों की खिदमत करना था, कुछ फैमिली के लिए करना था, मुल्क के लिए करना था। तो उसके लिए मैंने पढ़ाई की। आप लोग बच्चे हैं, 5th में हैं, यहाँ पे 12th में भी बच्चे हैं, तो आप सबको पता है कि कोई भी ख्वाब पूरा करना हो, कोई भी टीचर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर, जज, सिविल सर्विसेज, आपके पास एक ही चॉइस है कि आपको पढ़ना है। मैंने पढ़ाई की अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने 92% स्कोर किया SSC में। और उसके बाद साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना होता है अगर मेडिकल में जाना है तो मैंने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया। मेरा कॉलेज मेरे घर से दूर था, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी मैं रोज़ाना। और एक दिन अपने कॉलेज से मैं पेपर देकर जब रिटर्न हुई अपने घर के लिए, मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मेरा स्टेशन आने वाला था। जब मैं अपनी सीट से उतरी तो अचानक मैं उस चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी, और उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद जब मैं अपने आप को रेल की पटरियों पर पाया और मैंने अपनी आंखें खोली, तो बहुत तेज़ी से जिस ट्रेन में मैं सवार थी वो ट्रेन बहुत तेज़ी से मेरे नज़रों के सामने से जा रही थी। मैंने सोचा ये कोई डरावना ख्वाब है, मैं शायद रात भर मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, मैं शायद सो गई हूँ ट्रेन के डब्बे में। और बहुत यकीन और उम्मीद के साथ अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं जब दोबारा आंखें खोलूँ तो मैं अपने आप को ट्रेन के डब्बों में पाऊँ। मैंने जब दोबारा आंखें खोली तो ट्रेन मेरे ऊपर से जा चुकी थी, और जब मैंने आसपास देखा तो मैं ट्रेन की पटरियों पर थी, 2 स्टेशंस के बीच में, और हर तरफ ब्लीडिंग हो रही थी। मैं बुरखे में थी उस वक्त। मेरा जहन काम करना बंद कर चुका था उस खून को देखकर कि अचानक से क्या हो गया मेरे साथ।
میں نے تو بہت یقین کے ساتھ دعا مانگی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی ڈراونا خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی جسے میں دیکھ رہی تھی. اور آس پاس میں مدد کے لیے بھی نظریں دوڑا رہی تھی، چونکہ میں 2 اسٹیشن کے بیچ میں گری تھی تو کوئی بھی نہیں تھا آس پاس. جس ٹرین میں میں سوار تھی وہی ٹرین میرے پیروں کو کچلتے ہوئے چلی گئی. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے ہیلپ کے لیے. سیل فون نہیں تھا، ڈائری نکال کر لوگوں کو بتایا کہ میرے گھر پر انفارم کرو. بٹ اس وقت اللہ کی بڑی آزمائش تھی میرے اوپر کہ کوئی فون لگانے کے لیے ریڈی نہیں تھا. پھر گورنمنٹ ورکر آئے، وہ مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل لے کر گئے. اس ہاسپٹل میں جا کر ایک اور آزمائش تھی کہ جب مجھے لے کر گئے وہاں پر تو ان کا ڈاکٹرز کا ہڑتال چل رہا تھا، اسٹرائک تھی، تو ڈاکٹرز اویلیبل نہیں تھے، صرف نرسز تھی. نرسز نے سپرفیشل ڈریسنگ کی اور مجھے ایسے ہی کوریڈور میں ٹرالی پر چھوڑ دیا. تقریباً صبح میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور شام تک میں ویسے ہی پڑی رہی. شام میں جب میری فیملی کو کسی نہ کسی طریقے سے اطلاع ملی، وہ آئے اور مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر میری ساری صحیح سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئی اور میں تقریباً 2-3 مہینے اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی. جس وقت میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں 16 سال کی تھی، 11th اسٹینڈرڈ میں تھی اور میں نے کوئی دنیا نہیں دیکھی تھی. اسکول سے گھر اور گھر سے کالج، یہ 3 پلیسز مجھے پتا تھی بس. اور جب ایکسیڈنٹ ہوا، جس یارو مددگار میں پڑی ہوئی تھی ٹریک پر، وہاں سے لے کر ہاسپٹل تک کی جرنی، اور جب ہاسپٹل میں مجھے بے ہوشی کے انجیکشن دیے گئے، اس کے بعد ملٹیپل سرجریز ہوئی اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میری بڑی بہن میرے پاس تھی اور میری بڑی بہن نے مجھے بتایا کہ آپ کا ایک پیر ٹرین ایکسیڈنٹ میں کٹ چکا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے پتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میرا ایک پیر کٹ چکا ہے. بٹ تکلیف بہت زیادہ اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے بتایا کہ بیٹا تمہارا ایک نہیں، تمہارے دونوں پیر کٹ چکے ہیں. بہت تکلیف ہوئی، بہت مایوسی ہوئی. مجھے لگا تھا صرف ایک پیر گیا ہے، لیکن دونوں پیر میرے اس ٹرین ایکسیڈنٹ میں نے کھو دیے. بہت تکلیفوں سے گزرنے کے بعد بہت ہمت کی جب ٹیچرز نے آئے، ڈاکٹرز نے حوصلہ دیا، فیملی نے حوصلہ دیا کہ مجھے جینا، زندہ رہنا چاہیے. مجھے پازیٹیو سوچ دی انہوں نے. لیکن جب لوگ عیادت کو آتے، نیگیٹو باتیں کرتے، چاہے وہ ہمدردی کے الفاظ کیوں نہ ہو، ہمدردی میں وہ ایسی باتیں کہہ جاتے جو میرے دل پہ بہت گرا گزرتی. وہ مجھے بہت کچھ کہتے. میرے جو والد تھے وہ ویجیٹیبل وینڈر تھے. ہمارے گھر کے فائنینشیل کنڈیشن کافی خراب تھے اس وقت. اتنے خراب تھے، اتنے لو تھے کہ اس وقت ہم اپنے جو گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کا رینٹ بھی ہم نہیں دے پا رہے تھے. تو ایسے حالات میں ماں باپ کی 16 سال کی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، ایک منٹ میں دونوں پیر کھو جانا، پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمیشن دینا، اس کے بعد لاکھوں کا بل بننا، بہت ہی ناساز حالات تھے. کڑی آزمائش تھی اللہ کی ہماری فیملی پر، مجھ پر. اور اس میں ایک دال میں تڑکا جیسے دیتے ہیں ویسے لوگوں کی باتیں کہ اس کے ماں باپ کے پاس آلریڈی پیسے نہیں تھے، ویجیٹیبل وینڈر، یہ لوگ بہت مشکل سے گزارا کرتے تھے. ایسے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. لڑکی ذات ہے، مسلم قوم سے تعلق رکھتی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ ساری زندگی ماں باپ پہ بوجھ بنی رہے گی. اس سے بیٹر وہ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان چلی جانی چاہیے تھی. اگر یہ مر جاتی تو شاید فیملی کو اتنا دکھ نہیں ہوتا. فائنینشلی بھی فیملی سفر کر رہی ہے، ایموشنلی بھی فیملی سفر کر رہی ہے، اور تو اور ساری زندگی یہ بیڈ ریڈن رہے گی. 2 پیر ہی نہیں ہے 16 سال کی بچے کے پاس. اس کی نہ شادی ہوگی، نہ یہ کبھی کھڑی ہوگی. یہ کیا کرے گی؟ ایک بوجھ رہے گی. تو یہ جو لفظ بوجھ ہے میرے ذہن پہ چھپ گیا اس وقت. آپ خود اندازہ لگائیے، یہاں پہ میری بہنیں ہیں جو 11th میں ہیں، 16 سال کی عمر میں ہیں. اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ واقعہ پیش آ جائے، آپ کی فیملی کے حالات اتنے خراب ہو اور اس حالات میں باہر والے لوگ آ کر آپ کو یہ اندازہ کرائیں، آپ کو یہ بولنے پہ، سوچنے پہ مجبور کریں کہ آپ ایک بوجھ ہو، تو اس ننھے سے ذہن پہ، 16 سال کے ذہن پہ کیا گزرے گی؟ میں نے بھی سوچ لیا کہ شاید میں بوجھ ہوں. واقعی میں بوجھ ہوں. میرے پاس 2 پیر نہیں رہے. میں اتنے درد میں ہوں، میرے دن رات درد میں گزر رہے ہیں. میں خود سے کروٹ نہیں لے پا رہی ہوں، میں خود سے اٹھ نہیں پا رہی ہوں. ایک حرکت کے لیے مجھے دوسروں پہ ڈیپینڈ ہونا پڑا ہے.
اللہ نہ کرے یہاں پر آیا ہوا کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی لوگ اس ڈپینڈنسی کی لائف جیے جو لمحات میں نے ایکسپیرینس کیا. میں نہیں چاہتی کوئی بھی کرے، لیکن مجھے پتا ہے کوئی بھی ڈپینڈنسی کی لائف، معذوری کی لائف کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. مجھے بھی ایکسیپٹ نہیں تھی. میں بھی اللہ سے شکوہ کرتی کہ اللہ تو نے مجھے دوسری زندگی تو دی. اس تیز رفتار چلتی ہوئی ٹرین سے گرنے کے بعد میرے 2 پیر کٹے، میرے سر کو کچھ نہیں ہوا، میرے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک معذوری زندگی آ گئی میرے پاس. میں خود سے کچھ کر نہیں پا رہی ہوں. کتنی بے بسی والی زندگی ہے. لیکن میں بہت روئی، میں بہت شکوے کی اللہ سے. میں یہ نہیں کہہ رہی میں نے شکوہ نہیں کیا، میں نے بہت شکوہ کیا اللہ سے. اللہ میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا، تو نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اور وہ جو تکلیفوں بھرے 2-3 مہینے تھے، ہاسپٹل سے ڈسچارج ملا مجھے، وہاں جا کر میں نے شکوے کیے. میری ٹیچرز نے مجھے بہت ہیلپ کی، فائنینشلی بھی ہیلپ کی، اور اسکول کے پیئرس میں میرے لیے دعائیں ہوا کرتی تھی. بہت دعائیں کی. آپ جیسے معصوم بچوں نے میرے لیے، الحمدللہ ان کی دعاؤں کی ایک بہت بڑا ریزن ہے جو میں یہاں پر ہوں. تو میرے ٹیچرز، فاروق ہائی اسکول کے ٹیچرز نے، مینیجنگ اسٹاف نے، انجمن اسلام کے ٹیچرز نے بہت بڑا سہارا بنے وہ. اور وہ ریگولر میرے گھر پہ وزٹ کرتے سارے ٹیچرز اسکول کے بعد، مجھے موٹیویٹ کرتے، میرا حوصلہ بڑھاتے، اور مجھے باور کراتے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ ڈسیبل ہو گئے ہو، لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھا ذہن ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو. آپ کے پاس فنکشننگ ہینڈ ہے جس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو. اپنے اندر کی ایبلٹی کو دیکھو، اللہ کی ذات سے ناراض مت ہو. بہت انکریج کیا انہوں نے. بٹ میرے شکوے میری جگہ تھے کہ مجھے ڈپینڈنسی کی لائف نہیں جینی. میں جس عمر میں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، مجھے جس عمر میں ماں باپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے، میں بستر پر پڑ گئی ہوں. میں کروٹ نہیں لے پا رہی ہوں. میری امی میری وجہ سے 6 مہینے سے سوئی نہیں ہے. میری امی مجھے گود میں اٹھا کر واش روم لے جا رہی ہیں. مجھے نہیں لگتا یہاں پر کوئی بھی 16 سال کی بچی چاہے گی کہ وہ میری لائف کی طرح زندگی گزارے کہ اس کی ماں باپ، اس کی امی اس کو گود میں اٹھا کے واش روم، ایک بیسک نیڈس ہوتی ہے واش روم، وہ تک لے کے جائے. بٹ جب وہ چیزیں ہوتی تھی میرے ساتھ، مجھے بہت تکلیف ہوتی کہ میں کون سی زندگی گزار رہی ہوں. مجھے ایسے نہیں جینا ہے. میں شاید زندگی بھر بیڈ پر پڑی رہوں گی، اسی طرح بوجھ رہوں گی اپنی فیملی پر، سوسائٹی پر. لیکن پھر میرے ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ آرٹیفیشل لیگ ہوتے ہیں، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، پروستھیسس ہوتا ہے جس سے تم چل سکتی ہو. پھر بعد میں تم اس طرح سے چلو گے کہ سامنے والے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے پاس 2 پیر نہیں ہیں. اس وقت نیٹ اتنا عام نہیں تھا، موبائل فونز نہیں تھے، تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا. مجھے وہ ساری باتیں جھوٹ لگتی تھی. لیکن پھر ایک دن میں بہت زور سے رو رہی تھی اللہ سے شکوہ کر کے کہ اللہ تو نے مجھ سے کیوں 2 پیر لے لیے، اللہ تو نے مجھے کیوں زندہ رکھا. مجھے موت چاہیے تھی، مجھے یہ بے بسی والی زندگی نہیں گزارنی. بٹ اس کے بعد میری امی نے بہت الفاظ کہے جو بہت ہی قیمتی ہیں میرے لیے، اینڈ آئی ایم تھنک کہ آپ کو بھی وہ قیمتی لگیں گے. انہوں نے مجھے بتایا، احساس دلایا کہ اس جہاں میں اور اس جہاں میں ہر ایک چیز اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی امانت ہے. ہماری ہر ایک چیز، چاہے وہ ہمارا جسم ہو، ہمارے اعضاء ہو، یہاں پر مال و دولت ہو، ہر ایک چیز اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. تو اگر اللہ نے تم سے 2 معمولی پیر لے بھی لیے تو اس سے کس بات کا شکوہ کر رہی ہو؟ تب مجھے احساس ہوا کہ سیریسلی امی تو سچ کہہ رہی ہیں. مطلب جس مالک نے مجھے وہ چیز دی ہے دنیا میں کہ اسی کی چیز ہے، اور اس نے جب مجھ سے لے لی تو میں کون ہوتی ہوں اس پر حق جتانے والی؟ کیا میرا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اللہ سے شکوہ کروں کہ اللہ تو نے مجھ سے 2 پیر لے لیے؟ اور امی نے یہ بھی کہا کہ ابھی تمہارے پاس جو ایبلٹی ہے اس کے ساتھ آگے بڑھو، اور اللہ کی جو آزمائشیں ہیں، اللہ اپنے پیارے بندوں پر آزمائش لاتا ہے. تو یہ جو آزمائش ہے بڑی ہے، اگری کر رہی ہوں میں، لیکن اس آزمائش کو صبر کے ساتھ آگے بڑھو اور محنت کرو. جس چیز میں تم اچھے ہو، ذہانت ہے، اس چیز کے ساتھ آگے بڑھو. میں نے اس دن سے طے کر لیا مجھے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے. مجھے اس ذات پر یقین رکھنا ہے جو اپنے بندوں کو کروڑوں ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. ایک ماں ہمیں درد میں نہیں دیکھ سکتی، تو سوچیے وہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے درد میں دیکھ سکتا ہے. اللہ اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جنہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وائس ورسا اللہ سے جو بندے محبت کرتے ہیں نا، وہ اس کی آزمائشوں میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. یہ باتیں امی نے مجھے کہی.
میں نے طے کر لیا، ارادہ کیا کہ میں آج کے بعد سے شکوہ نہیں کروں گی، میرے اندر جو ایبیلٹی میں اس کے ساتھ آگے بڑھوں گی. اور یہ جو آج لوگ مجھے بول رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، بوجھ سمجھ رہے ہیں، سوسائٹی کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ایک ڈسیبل ہونے کے بعد کوئی بھی بچہ یا بچی فیملی پہ بوجھ ہوتا ہے، مجھے اس کو غلط ثابت کرنا ہے. خود سے ارادہ کیا اور اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ میری ہیلپ کرنا، میری مدد کرنا اس چیز کو ثابت کرنے میں. اور اس دن سے میں نے ارادہ کر لیا، میں نے پڑھائی جاری رکھی. 11th میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں نے 11th ایئر اسکپ نہیں کیا. میں نے ویل چیئر پہ جا کے 11th ایگزام پاس کیا. 12th ایگزام ویل چیئر پہ دیا میں نے، اور الحمدللہ ڈسٹنکشن لیا میں نے 12th میں. اور اس کے بعد میڈیکل میں مجھے جانا تھا تو میں نے CET ایگزام پاس کیا، 3rd رینک لیا آل اوور مہاراشٹرا ان PH کوٹا. اور اس کے بعد یہ سفر جاری رکھا، اور بائی دا ٹائم میرا جو نقلی پیر کا ٹریننگ یہ سب شروع رہا، اور میں اپنے نقلی پیروں پر چلنا پھرنا شروع کر چکی تھی. اور جب CET میں رینک آیا اچھا، تو مجھے بہت امید تھی اللہ کی ذات سے اور میڈیکل کاؤنسل سے کہ میں نے اتنا اچھا رینک لیا ہے، مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن آرام سے مل جائے گا. بٹ میں جب میڈیکل میں ایڈمیشن لینے گئی تو ایڈمیشن کے فرسٹ ڈے مجھے انکار کر دیا گیا. ریزن تھا میری ڈسیبلٹی، میری معذوری. میں بہت زیادہ معذور ہوں، میرے پاس 2 پیر نہیں ہیں، میں 2 کرچز لے کے چلتی ہوں. یہ ریزن تھا مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں دینے کا. میں بہت اداس ہوئی، میں مایوس ہوئی، لوگوں سے، اللہ کی ذات سے نہیں. میرے امی ابو نے مجھے بتایا کہ بیٹا اگر تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ وہ خود بنائے گا. تم بس اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پر اس طرح پختہ ہونا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت تھا جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈلوایا تھا، ان کا وہ یقین کی طاقت تھی اللہ پر جو آگ گلے گلزار ہو گئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی میرا یقین، میرے امی ابو کا یقین اس طرح کا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھا. اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو نے میری قسمت میں لکھا ہے ڈاکٹر بننا تو تو ہی کوئی نہ کوئی ذریعہ نکالے گا. اور آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے ایڈوائز ملی، مجھے بامبے ہائی کورٹ جانے کی ایڈوائز ملی کہ آپ بامبے ہائی کورٹ جاؤ. میں بہت شاکڈ ہوئی اور بہت تذبذ میں تھی کہ میں کیا کروں، میں جاؤں نہیں جاؤں ایڈمیشن کے لیے. میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ایڈمیشن کے لیے بامبے ہائی کورٹ جایا جاتا ہے. بٹ میں بامبے ہائی کورٹ گئی، 3 مہینے بامبے ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی. جرنی آسان نہیں تھی، بہت لڑائیاں ہوئی، کوئی کیس نہیں تھا ریفرنس کے لیے. میرا پہلا کیس تھا بامبے ہائی کورٹ میں کہ کوئی 96% اپاہج لڑکی میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے کیس کر رہی ہے، کوئی بھی ریفرنس نہیں تھا. بٹ پھر بھی جب اللہ دینے پہ آئے، اللہ دلوں میں اس بات کو ڈالے تو کیا کچھ ہوتا ہے، کرامتیں ہوتی ہے. دیکھیے 3 مہینے بعد جب ہیئرنگ کا ریزلٹ آیا، میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کس کے حق میں فیصلہ جائے گا. سارے ایویڈنس میرے اگینسٹ تھے، کہیں بھی کوئی امید کی کرن نہیں تھی. لیکن جب جج نے فیصلہ سنایا تو ساری عدالت، ساری ممبئی، سارے انڈیا میں کوہرام مچ گیا کہ کوئی 96% ڈسیبل لڑکی نے کیس کیا ہے. اور یہ انڈیا میں پہلا ایسا کیس تھا کہ 96% ڈسیبل لڑکی کو بامبے ہائی کورٹ کے تھرو آرڈر ملا کہ اس کو میڈیکل میں ایڈمیشن ملنا چاہیے. یہ جیت زندگی کی پہلی جیت تھی جو میں نے سسٹم سے لڑی، میڈیکل کاؤنسل سے لڑی ایک ڈسیبلٹی پر. اور الحمدللہ یہ جو مشکل تھی میرے پاس، اس کا اجر مجھے اللہ نے اس صورت میں دیا کہ مجھے MBBS میں ایڈمیشن ملا انڈیا کے پریسٹیجیس کالج میں، GS میڈیکل کالج ان KM ہاسپٹل الحمدللہ. اور اس کے بعد 5.5 سال MBBS کی جرنی رہی. ٹائم کم ہے، بہت تکلیف دہ رہی. میں آپ کو نہیں بتا سکتی ایک ایک دن کس طرح سے کاٹا میں نے. پر اب میڈیکل کی پڑھائی ہیکٹک ہے، بٹ بینگ ڈسیبل جو میں نے فیس کیا، ایک لیکچر ہال سے دوسرے لیکچر ہال تک جانا، سیڑھیاں چڑھنا، 6 گھنٹے ڈسیکشن کے لیے کھڑے رہنا، پریکٹیکلز کے لیے کھڑے رہنا، ہر دن درد ہوتا، ہر رات درد میں گزارتی، نیند نہیں آتی درد کی وجہ سے. لیکن ایک ارادہ کیا تھا، ایک جذبہ تھا کہ اگر میں آج ہار گئی تو میرے پیچھے آنے والے جو ڈسیبل ہیں وہ بھی ہار جائیں گے، انہیں پھر کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. اور یہ جو سوسائٹی کی سوچ ہے اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا. بس اللہ مجھے ہمت دے. ہر رات اللہ سے دعا کرتی اور نئے دن کی شروعات کرتی ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ کہ مجھے کرنا ہے، میں یہ کروں گی.
اور الحمدللہ 2016 میں نے MBBS ایگزام پاس کیا فرسٹ کلاس سے. MBBS جب ایگزام پاس کیا بہت ہی خاموشی سے میں نے پوری دنیا کو جواب دے دیا کہ ڈسیبلٹی کے بعد اگر آپ کے گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ غریب ہو, آپ کے ابا ویجیٹیبل وینڈر ہیں, ایک کاندے بٹاٹے کی ٹھیلا لگاتے ہیں, آپ کے گھر پہ فائنینشیل بہت ویک ہیں, آپ ایک مسلم معاشرے سے تعلق رکھتے ہو, ایک لڑکی ہو اور اس سے زیادہ پائی جو 2 پیر نہیں ہے, اس کے بعد بھی اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو, آپ کی فیملی, ٹیچرز, آس پاس سوسائٹی آپ کی ہیلپ کرتی ہے, انکریج کرتی ہے, تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو. میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں تو آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہو. بہت ہی خاموشی سے دنیا کو جواب دیا. سوچ ایک چینج کی ہے, اس کے بعد سوچا کہ ہمت نہیں ہارنی ہے, MBBS تک نہیں رکنا ہے, اب میڈیکل کی ہائیسٹ ڈگری اچیو کرنی ہے. میڈیکل کی ہائیسٹ کے لیے نیٹ PG ایگزام دیا, الحمدللہ 3rd رینک لیا آل اوور مہاراشٹرا, اور اس بار بہت اوور کانفیڈنٹ تھی کہ میڈیکل میں MBBS پاس کرنے کے بعد, انٹرنشپ کرنے کے بعد, 36 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اب مجھے کوئی منع نہیں کرے گا, میری ڈسیبلٹی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا, مجھے MD میں ایڈمیشن مل جائے گا. لیکن یہاں بھی وہی رول آڑے آیا, اور اس ڈسیبلٹی کے لا کی وجہ سے مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں دیا گیا پوسٹ گریجویشن MD کے لیے. بٹ اس وقت میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں بامبے ہائی کورٹ جاؤں اور کورٹ کے چکر لگاؤں. 2 دن کا صرف ٹائم تھا آن لائن فارم سبمیشن میں, لیکن اللہ پر یقین کی طاقت دیکھیے. اللہ کی ذات سے مایوسی نہیں تھی, ہمت نہیں ہاری, حوصلے نہیں ہارے, یقین تھا, امید تھی کہ اگر یہ بھی قسمت میں رہا تو اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد کریں گے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ کی ہیلپ آئی. ممبر آف پارلیمنٹ کے تھرو میرا اپلیکیشن سینٹرل ہیلتھ منسٹر کے پاس گیا, اور صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا گیا ان کے پاس, میرا اپلیکیشن. بس میں نے نہ کوئی فون کیا, نہ میں ان سے پرسنلی ملی. سینٹرل ہیلتھ منسٹر آف انڈیا کے پاس جب میرا اپلیکیشن گیا تو آپ کو پتہ ہے, اندازہ نہیں ہوگا, وہ جو قانون ہے یہ 20 سال پرانا قانون ہے جس کی بنا پہ مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا, یہ صرف 2 دن میں چینج ہو گیا. اور یہ انڈیا کی جو انسٹیٹیوشن ہے, ایک قانون میں سب سے تاریخی فیصلہ لیا گیا کہ ایک لڑکی کی کاغذ کی اپلیکیشن پہ 20 سال پرانا قانون 2 دن میں چینج ہوا ہو. تو بہت بڑی بات تھی میرے لیے, میرے فیملی کے لیے, اور اسپیشلی میرے جیسے ڈسیبل کینڈیڈیٹس کے لیے جن کو ہر جگہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی ڈسیبلٹی کے ذریعے اپنی ایبلٹی کو شو کرنے کے لیے. تو الحمدللہ میرے ایک اپلیکیشن سے اگر وہ قانون چینج ہوا تو میرے ساتھ ساتھ ہزاروں کروڑوں انڈین ڈسیبل کینڈیڈیٹس کا اس میں فائدہ ہوا ہے. اور میں خود کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ اللہ نے میری ذات کو چنا. بھلے ہی میری زندگی میں بہت آزمائشیں آئی, مشکلیں آئی, لیکن اس آزمائش پہ میں نے صبر کر کے جس طریقے سے اس کو سالو کیا, آپ لوگوں کی نظر میں اللہ نے اس کو انسپریشن بنایا. یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات بتاتی چلوں, میں آپ کے سامنے اس وقت جو میں کھڑی ہوں, میری باڈی میں ایک ٹیومر ہے جو مجھے MD کے 2nd ایئر میں پتا چلا, جب مجھے بہت سیویئر بیک ایک ہوتا تھا, بیک پین, کمر درد ہو رہا تھا. تو میں نے جب بون ہے, کمر کی ہڈی ہے, اس میں ایک ٹیومر ہے. ٹیومر ایک ایکسٹرا ماس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گاٹھ ہوتی ہے. تو اس ٹیومر کی وجہ سے بھی بہت ساری کمپلیکیشن ہے میری لائف میں, لیکن پھر بھی الحمدللہ میں اللہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں آج ایک MD پیتھولوجسٹ, موٹیویشنل اسپیکر بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہوں. اور جتنے بھی آزمائشیں آئے, جو بھی آزمائشیں آئے, میں ریڈی ہوں, کیونکہ میں اللہ کی بہت پیاری بندی ہوں. اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ جو بھی آزمائشیں دیں, آزمائشیں چند دن کی ہوں گی, چند مہینوں کی ہوں گی, چند سال کی ہوں گی. میں یہاں جو آپ کے سامنے ہوں, میرا ایکسیڈنٹ 2008 میں ہوا تھا اور آج 2023 ہے. آپ سوچئے, سکسیس فوراً نہیں ملتی, کامیابی فوراً نہیں ملتی, اس کو وقت لگتا ہے, اور وہ وقت بہت سال بھی ہو سکتا ہے, بہت مہینے بھی ہو سکتا ہے, بہت دن بھی ہو سکتا ہے.
میرے کیس میں بہت سال تھا، لیکن الحمدللہ مجھے اتنا کچھ ملا جو میں نے کبھی خواب میں نہیں مانگا تھا، میرے دعاؤں میں نہیں مانگا تھا کہ میں انسپریشن بنوں گی آپ لوگوں کی، میں MD ڈاکٹر بنوں گی، میں نے یہ بھی نہیں مانگا تھا اللہ سے. لیکن اللہ نے ہمیشہ اس کی آزمائشوں پہ جب بھی میں صبر کر کے آگے بڑھی ہوں، اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھی ہوں، مجھے ہمیشہ اللہ نے 1000 گنا لاکھ گنا زیادہ دیا ہے. تو یہاں پر آئے ہوئے ہر ایک بچے سے اور جو موجود ہے یہاں پر، میں آپ سب سے التجانا ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی زندگی میں ہر چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبرانا چھوڑ دیں، ان سے ڈرنا چھوڑ دیں. ہماری جو زندگی ہے، ہم یہاں پہ مسافر ہیں، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے. ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہے یہ بات، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے. دنیا بنائی گئی ہے ہمارے ٹیسٹ کے لیے، ہمارے ایگزامینیشن کے لیے. تو اگر اللہ نے آپ کو چن ہی لیا ہے اس کا پسندیدہ بندہ، اگر اللہ نے آپ پہ آزمائشیں دی ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، فائنینشلی ہو، فزیکلی ہو، ہیلتھ وائز ہو، آپ کو ان سے لڑنا ہے، آپ کو ان کا مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ تھک گئے تو اللہ نے جو آس پاس سولوشن کے لیے لوگ رکھے ہیں نا، وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر پائیں گے. میرے کیس میں جب 2008 میں تھک کے بیٹھ جاتی، اللہ سے شکوہ کر کے بیٹھ جاتی اور ہمت ہار دیتی کہ اللہ نے تو مجھ سے 2 پیر لے لی ایک لمحے میں تو کچھ نہیں کر پاؤں گی، تو میں آج تک، آپ بلیو نہیں کرو گے، میں آج تک اس ہی گھاٹ پر، اسی بیڈ پر پڑی رہتی. میں آج آپ کے سامنے یہاں پر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، ایز اے MD ڈاکٹر بات نہیں کر رہی ہوتی. تو بات صرف اتنی ہے کہ مشکلوں سے لڑنا ہے، ہمیں ان کا جواب دینا ہے، اللہ پر یقین کے ساتھ اس کی آزمائشوں پہ صبر کر کے آگے بڑھنا ہے. تو اور اپنی پریشانیوں کو لوگوں سے بولنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. آپ جو اسٹوڈنٹ ہو، آپ چھوٹے چھوٹے مارکس سے بہت دل برداشتہ ہو جاتے ہو، چھوٹی لڑائی ہو گئی گھر میں کچھ فائنینشیل پرابلم ہو گئی تو آپ چھٹی کر لیتے ہو، آپ بہت ڈپریس ہو جاتے ہو کہ مجھے 2 مارکس کم آئے، اس کو تو بہت زیادہ مارکس آئے. زندگی ہنسی اور خوشی دونوں کا نام ہے. کبھی آپ غم میں رہیں گے، کبھی آپ خوشی میں رہیں گے. جب خوشی میں رہیں تو اسے بانٹنا سیکھیے، اور جب غم میں رہیں تو اس پہ صبر کرنا سیکھیے. اس کے ساتھ آگے بڑھو اور کبھی بھی اپنی جو زندگی ہے اسے سوسائڈل اٹیمپٹ میں کبھی بھی ضائع نہیں کرنا. زندگی بہت قیمتی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت اس لیے ہے کہ ایز اے ڈاکٹر میں نے دیکھا ہے، بہت سارے پیشنٹس کو میں نے دیکھا ہے، بہت امیر ہے، کروڑوں کی دولت ہے، لیکن ICU کے بیڈ پر وہ زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے. الحمدللہ آپ کے پاس تو وہ ہے، آپ کے پاس آپ کے چلتے ہوئے ہاتھ ہیں، آپ کے پاس آپ کے چلتے ہوئے پیر ہیں، آپ کے پاس ورکنگ آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے. الحمدللہ بہت مالدار ہو. بس احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اور اس جو آپ کو نوازا ہے نا، اس کا ہر دن شکر ادا کیا کرو. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شکر کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی شکر ادا کرو کہ الحمدللہ سے اللہ نے ہمیں امت محمدیہ پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے اتنے اچھے والدین دیے. یہاں پہ آیا ہوا کوئی بھی بچہ یا بچی ایسی نہیں ہوگی جس کو لگتا ہوگا کہ اس کے والدین نے کوئی محنت نہیں کی اس کو یہاں تک لانے میں. آپ سب ایگری کرتے ہیں مجھ سے؟ آپ کے ماں باپ محنت کرتے ہیں نا آپ کے پیچھے؟ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اگر ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر نہیں ہے تو آج سے احساس کرنا سیکھ لیجئے. میری اس اسپیچ کے بعد احساس کرنا سیکھ لیجئے کہ ماں باپ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے اللہ کی طرف سے. ہمیں فری میں ملے، ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی. لیکن جس دن یہ 2 شخصیات میں سے ایک بھی اللہ نے آپ سے لے لی، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری ایکسپیرینس کی ہوئی چیز ہے، آپ کا جو نقصان ہوگا اس کی تلافی کوئی نہیں کر پائے گا. جس دن آپ کے ماں باپ میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی تکلیف ہوگی آپ کو. آپ کو پتا ہے آپ کے ماں باپ جو دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے حق میں، وہ سیدھے اللہ کے پاس جاتی ہے. ماں باپ کی دعا اور اللہ کے درمیان، اسپیشلی باپ کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان کی دعا اور اللہ کے درمیان 7 آسمان میں کوئی چیز نہیں آتی، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے.
آپ سوچیے کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا، اور ہم آج کل کی جنریشن اس بات کو نہیں مانتی، ہمیں اس بات کا نہیں ہے احساس کہ ہمارے لیے کیا ہے ماں باپ، ان کی پریزنس ہی کتنی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ صرف ہنستا ہوا ان کا چہرہ دیکھ لو، دن میں ایک مرتبہ آپ کو حج کے برابر ثواب مل جائے گا۔ سوچئے، آپ کو پتا بھی ہے بات؟ آپ صرف ہنستا ہوا چہرہ دیکھ لو اپنے ماں باپ کا، ان سے پوچھ لو آپ کیسے ہو، آپ کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ سوچئے کتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کا۔ آپ لوگ پلیز آج جا کر، آج جو اتنے بڑے ہوئے ہیں، اتنی محنتوں سے انہوں نے پالا ہے، اتنے اچھے اسکول میں داخلہ دیا ہے آپ کو، اس